बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सभी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 28 अप्रैल मंगल के दिन का ये दूसरा व्लॉग है और आज बड़ी कुछ तगड़ी किस्म की खबरें आई हैं, वो आपके सामने रखता हूँ। एक तो ईरान इसराइल अमेरिका की जंग में एक और नया मरहला शुरू हो गया, और ये जंग से भी बड़ा और ख़तरनाक मरहला, जिसमें बराह रास्त दुनिया की पूरी ग्लोबल इकॉनमी शिफ्ट होने का मामला है, जिसमें क्या चीन और रूस होने देंगे या नहीं। ये एक तो वो मामला आपको बताता हूँ। अबनाए हरमज़ के चाबहा का ईरान ने तेल का और गैस का जहाज़ों को गुजरने की इजाज़त के साथ जो नया तोड़ निकाला। इलान मस्क की जो जासूसी के आलात लगाए गए स्टारलिंक के, वो भी आज बड़ी गिरफ्तारियां की, और अबनाए हरमज़ में अमरीकी नाकाबंदी को बड़ा सरप्राइज़ भी दिया, जो चाबहा को इस्तेमाल करके ऑपरेशनल किया। और ज़मीनी रास्तों में दो रास्ते, पाकिस्तान की तरफ और इंडिया की तरफ, दोनों रास्ते इस्तेमाल शुरू कर दिए। और आज जो अरब दुनिया में हुआ, नई सफ़ बंदियों में खुलकर अब अरब अमारात इसराइल के साथ मिलकर दुनिया की आलमी मार्केट में सऊदी अरब के गलबे को तोड़ने के लिए ओपेक और ओपेक प्लस दोनों से अलगगी का ऐलान। ये है क्या मामला, इसकी मैं पूरी तफसील आपके सामने रखता हूँ। अभी मज़ीद सख्त फैसले भी आने वाले हैं। और दूसरी तरफ बिन सलमान का क़यादत का खलीजी ममालिक का एक हंगामी इजलास भी सऊदी अरब में बुलाया गया। कतर में भी बड़ी अहम मुलाकातें। और आज बड़ी खबर जो बांग्लादेश के हवाले से, बगैर धमाका किए दुनिया की एटमी ताकत बांग्लादेश बन गया। आप हैरान होंगे बांग्लादेश कैसे एटमी ताकत बना, मुल्क बना, वो तफसील बताता हूँ। रडियाला जेल में जो इमरान खान की बहनों का धरना, खान की सेहत पर जो सूरत हाल, मुलाकात की इजाज़त क्यों नहीं दी जा रही, और सुहेल आफरीदी समेत क़यादत ने क्यों चूड़ियाँ पहनी हुई हैं। अलीमा खान, इमरान खान की बहनों ने आज इनके कानों की खिड़कियाँ खोली हैं। और इसके साथ इस्लामाबाद के बागी जजेस का भी अदलिया का सर कुचलने के लिए चीफ जस्टिस जे अफरीदी की मुखालफत के बावजूद जुडिशल कमीशन ने बागी जजेस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुंतकिल करने का फैसला। चोरों पर मुश्तमिल अदलिया के जजेस ने आज एजाज चौधरी और मियाँ रशीद की 9 मई के केसेस में सज़ा माफ़ करने की दरख्वास्त भी मुस्तरद की। और पाकिस्तान अफगानिस्तान का सीज़ फायर ख़त्म होने के बाद अब जंग के ख़तरात इस बॉर्डर पर भी आ गए। और 2 पेशावर फराडी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, ये असली वाले नकली वाले, क्रिप्टो करेंसी के $37,000 का फ्रॉड। बहरहाल तफसील से बात करें इन खबरों की, तो सबसे पहले तो देखें डोनाल्ड ट्रंप ने जो ईरान की भेजी हुई तजवीज़ थी वो मुस्तरद की, जिसमें कहा गया पहले जंग ख़त्म करें फिर न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बात होगी। डोनाल्ड ट्रंप ने मानने से इनकार किया है। उसके बाद अब ईरान की क़यादत इस वक्त अगली पेशकश क्या करेंगे। मॉस्को मुशावरत के बाद तेहरान में इस वक्त बड़ा इजलास है उनका। ईरान को ट्रंप ने जो कहा है कि अबनाए हरमज़ की नाकाबंदी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो कमज़ोर हो जाए, जितना अरसा लगे मैं उसके लिए तैयार हूँ, जितना मर्जी टाइम लग जाए, जब तक वो ऐसी पेशकश ना दे जो ट्रंप के लिए काबिल कबूल हो। ईरान की तो पेशकश आएगी बाद में, लेकिन तेल की कीमतें अबनाए हरमज़ में इस वक्त ना खुलने के बाद रिकॉर्ड सतह पर $111 फी बैरल पर पहुँच गई हैं। और इस दौरान यूरोप के जो लीडर हैं उनके सब्र का पैमाना भी लबरेज हो रहा है। आज उन्होंने बड़े सख्त बयान दिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा नुकसान यूरोप को जो हो रहा है, और वो इस वक्त अपने तवानाई के इमरजेंसी के ज़खायर इस्तेमाल कर रहे हैं। जर्मनी, फ्रांस, इटली और स्पेन चारों ने आज बड़े सख्त बयान ट्रंप को दिए। और फ्रांस ने तो इसराइल को यहाँ तक कह दिया कि अब इनकी पॉलिसियाँ ना बदली तो पाबंदियाँ लगाने के लिए वो तैयार है। जर्मनी के चांसलर ने भी कहा कि अमेरिका को इस वक्त ईरान के हाथों, क़यादत के हाथों ट्रंप को शर्मिंदगी का सामना है, बदला यूरोप से ले रहा है। यूरोपीय यूनियन ने भी इस वक्त अमेरिका और इसराइल के तजारती मुआहदे मुअत्तल करने के लिए इजलास बुलाए हुए हैं। नेटो की सरबराही वाला मामला भी ट्रंप का उन्होंने खींच लिया है। अब ये मामला बड़ा मुश्किल तरीन होता जा रहा है, क्योंकि एक तरफ अमेरिका इसराइल बदतरीज तनहा होते जा रहे हैं, इत्तेहादी ने छोड़ रहे हैं और दबाव भी बढ़ा रहे हैं। आज जो अमेरिका ट्रंप ने बादशाह सलामत चार्ल्स उसकी एहलिया के साथ किया बरतानिया में जुगतबाजी का, वो एक अजीब ही मामला हो गया। आज उसने एक ऐसी बात कर दी वहाँ बादशाह चार्ल्स के सामने बरतानवी, कि उसने कहा मैं तुम्हारी वालदा पर नज़र रखता था। मतलब अंदाज़ा कर कह रहा था, शहजादा चार्ल्स जब छोटा था बड़ा खूबसूरत था, तो कह रहा मेरी नज़र उसकी माँ पर थी। चार्ल्स किंग परेशान हो गया बेचारा कि मैं इसका क्या जवाब दूँ। बहरहाल ये वही हरकत थी। फिर उसने उस दरख्त की तरफ इशारा किया जो मलका आलिया ने मोहब्बत में वाइट हाउस में लगाया था। और ट्रंप ने अपनी वो हरकतों की वजह से आज फिर एक दफ़ा अपने लिए मुश्किल सफारती तौर पर बनाई। अब ईरान अमेरिका इसराइल की जंग का मामला देखें, जो अरब दुनिया के साथ जुड़ा, जो इंतहाई सीरियस मामला इस वक्त, जो वाज़े तौर पर ब्लॉक सियासत, जिसका मैंने आपको 2 दिन पहले बताया था, वो अब खुल के सामने आ गई। इसराइल ने खुलकर सऊदी अरब की मुखालफत में, ईरान की मुखालफत में अरब अमारात को अपने साथ शामिल किया। और ये पूरे खित्ते का तवाज़न बदलने का, ये जो सफ़ बंदी की हम बात करते हैं ना, इसमें आपको बहुत बड़े असरात नज़र आएंगे। अरब अमारात इस वक्त मुकम्मल तौर पर एक प्रॉक्सी का किरदार इस खित्ते में अदा कर रहे हैं। इसराइल का उन्हें हुक्म आया और उन्होंने आज 1 मई से तेल बरामद करने वाली जो ओपेक की बैन अल-अक़वामी तंजीम है और ओपेक प्लस, उनमें से निकल गए। इसमें 12 मुल्क हैं और ये बड़ा ख़तरनाक फ़ैसला तेल की सप्लाई को कंट्रोल करने का।
کہ اب اس پہ تیل کی قیمتوں پہ براہ راست اثر کیسے ہے۔ دیکھیں اوپیک اصل میں تیل پیدا کرنے والے ممالک کا گروپ ہے جس کی تیل کی پیداوار کو، اس کی سپلائی کو کنٹرول کرتے ہیں، پوری دنیا میں تیل کی قیمتوں کو سٹیبل رکھتے ہیں، کنٹرول میں رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر قیمتیں بری طرح گر رہی ہوں تو یہ پھر اپنی پیداوار کم کر دیتے ہیں، اسی طرح جب قیمتیں بہت زیادہ بڑھ رہی ہوں تو یہ پیداوار زیادہ بڑھا دیتے ہیں، سپلائی ڈیمانڈ کنٹرول کرتے ہیں۔ اب عرب امارات کے نکلنے کے بعد اب دیکھیں یہ سب سے بڑا خطرہ ہے کہ یہ اب عرب امارات اس میں سے اب اپنی مرضی سے جتنا مرضی تیل نکالے، اوپیک انہیں روک نہیں سکتا۔ ایران اس وقت آپ کو پتہ ہے آبنائے ہرمز، باب المندب سمیت یہ تیل کی پیداوار پر ایک سپلائی پر ایک کنٹرول نظر آ رہا تھا، اسے کم کرنے کے لیے اب یا تو یہ سپلائی گرائیں گے، مہنگائی کو کنٹرول کریں گے، اوپیک کی طاقت کو مکمل طور پر ختم کرنے کی کوشش کریں گے، اس کا اثرات پوری دنیا پر آئے گا۔ سب سے بڑا اثر اس کا ظاہر ہے سعودی عرب پر آنا ہے، اسی لیے سعودی عرب میں اس کی بڑی شدید ترین مخالفت کی کہ اوپیک بنایا اس لیے تھا کہ تیل پر کسی کی منوپلی نہ ہو، اجارت داری نہ ہو۔ لیکن یہاں عرب امارات سے وہ سوال انہوں نے پوچھا اماراتی وزیر سے کہ سعودی عرب سے کیا مشاورت کی، تو اس نے کہا نہیں، ہم ان سے پوچھ کر کوئی فیصلہ نہیں کرتے ہیں۔ ظاہر ہے انہیں ڈکٹیشن فیصلے اسرائیل کی طرف سے آتے ہیں، یہ اپنے عرب دنیا کو چھوڑ کر براہ راست اسرائیل کے ساتھ جا رہے ہیں۔ اندازہ کریں اب ان کی کوشش ہو کہ امریکہ کو سستا تیل ملے اور اسے فائدہ ہو، چین مجبور ہو تاکہ ایران کے تیل کی بجائے وہ سعودی عرب کی بجائے عرب امارات کی طرف آئے، اور پورے خطے میں جو جیو پولیٹیکل بیلنس بنا ہوا ہے وہ عرب امارات کے نکلنے سے اچانک بگڑ جائے۔ اور یہ جنگ اب جو ہے وہ تیل کی جنگ واضح طور پر بن چکی ہے، یاد رکھیں۔ عرب امارات دنیا کے 7ویں یا 8ویں نمبر پر تیل کی پیداوار میں آتا ہے، عالمی دنیا کی سپلائی میں 3 سے 4% ان کا حصہ ہے۔ یہ چند بلین بیرل تیل بھی اگر روزانہ اضافہ کریں تو گلوبل مارکیٹ میں اس کا اثر پڑتا ہے، قیمتیں نیچے بھی جا سکتی ہیں اور یہ مزید بڑھنے سے روک سکتے ہیں۔ اب روس اور چین کو دیکھیں، جو سستا تیل مل رہا تھا ایران کا، یہ اس کے کمپٹیشن کا بھی ایک بہت بڑا مقابلے میں، تو دنیا میں جو تیل کی خرید و فروخت وہ پہلے ہی ڈالرز میں تھی، عرب امارات کے پاس امریکی ڈالرز ختم ہو رہے تھے، اب یہ ایک تو پیٹرو ڈالر کے سسٹم کی مدد کے لیے، اور دوسرا جو ایران اور چین نے اپنی کرنسی میں تیل بیچنا شروع کیا اسے روکنے کے لیے۔ اب ایران ظاہر ہے آبنائے ہرمز اور باب المندب کو نہیں چھوڑے گا، کیونکہ انہوں نے بھی تیل کی سپلائی کنٹرول رکھنی ہے تاکہ دباؤ بڑھے۔ آبنائے ہرمز وہ کھلوانا بھی اسی لیے چاہتے ہیں۔ عراق پر بھی دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ وہ بھی اوپیک سے نکلے، لیکن عراق نے آج اعلان کیا وہ اوپیک سے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ تمام عرب ممالک کہہ رہے ہیں اکٹھے ہوں۔ سعودی عرب میں بہت بڑا اجلاس ہے، قطر میں بھی ملاقاتیں ہیں، تو یہ ایک تو براہ راست امریکہ کی کمپنیوں کو عالمی سطح پر سستا تیل دینا جس میں ان کے منافع میں کمی ہوگی۔ دیکھیں یہاں تیل کی کوالٹی یاد رکھیں کہ مشرق وسطیٰ کا تیل جو ہے وہ ہلکا تیل ہے، امریکہ تیل کا جو تیل ہے وہ ذرا بھاری تیل ہے۔ اب مشرق وسطیٰ کا تیل امریکہ کے لیے اتنا کارآمد نہیں ہے۔ ہلکا تیل تو آپ کو پتا ہے پٹرول گاڑیوں میں استعمال ہوتا ہے جو امریکہ کے پاس ہے، انہیں ڈیزل فیول اور انڈسٹریل فیول چاہیے، اور یہ انہیں ملتا ہے مشرق وسطیٰ سے۔ جو پیٹرول گاڑیوں کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ امریکہ خود پورا کر لیتا ہے، لیکن جو تیل انہیں مشرق وسطیٰ سے چاہیے وہ ان کی ریفائنریوں میں وہاں اس کو زیادہ پکانا پڑتا ہے، کیونکہ وہ تیل ظاہر ہے بنسبتاً ہلکے تیل کے گاڑھا ہوتا ہے، اس سے پھر لاگت بڑھتی ہے اور منافع کم ہوتا ہے۔ اب یہی سارا اس وقت ایشو چل رہا ہے۔ سب سے بڑا آبنائے ہرمز میں جو ناکہ بندی کا مقصد ہے اس میں بھی دیکھیں پیٹرول کی قلت پیدا کرنے کی کوشش، یہ ایران پر آبنائے ہرمز کی جو بندش ہے آج ایران نے اسے توڑی ہے۔ ان کے گیس ٹینکر خلیج سے روانہ ہوتے ہوئے نظر آئے، 8 بڑے ٹینکر تھے، 24 ٹینکر تھے بلکہ چھوٹے جہاز میں لا کے چاہ بہا کے پاس، وہ اب آبنائے ہرمز اس سے باہر ہے۔ بلومبرگ نے تو اس کی تصویریں سیٹلائٹ سے دکھائی ہیں، ایران کے ٹینکر تیل اور گیس لے کے نکل رہے ہیں۔ دوسرا ایران نے ان کی بندش کا ایک بڑا زبردست حل نکالا ہے جو تجارتی راستہ، زمینی راستہ۔ اب اس میں 2 چیزیں ہیں، چاہ بہا جو آبنائے ہرمز سے باہر ہے، جو دنیا سے سامان ایران کا آ رہا ہے وہ ٹرکوں کے ذریعے افغانستان، ترکمنستان اور پھر اس کے براہ راست ہندوستان تک، یہ پاکستان کو بائی پاس کر کے ایک راستہ ہے جو افغانستان اور وسطی ایشیا کی طرف ہے۔ چاہ بہا کا نہیں یہ فائدہ۔ دوسرا گوادر پورٹ یعنی کراچی میں بھی، پورٹ قاسم پر بھی، یہاں جو سامان ہے وہ پاکستان کے ذریعے تافتان بارڈر تک۔ چاہ بہا جو ہے وہ ایک تو آبنائے ہرمز کا متبادل ہے، تو دروازہ ہے، جہاں سے تجارت ہو رہی ہے بھارت کی طرف، تو دوسری طرف یہ جو ریجنل ہب کے طور پر ایران، بھارت اور پاکستان، ان میں تمام سوائے تیل کے مصنوعات جو ہیں وہ، اور LNG گیس بھی ہے، یہ درآمد ہو رہی ہے۔ پورٹ قاسم کو جو استعمال کیا جا رہا ہے یاد رکھیں، اس میں ساتھ دوسرا جو گوادر ہے یہ انٹرنل سپلائی کے لیے بڑا ضروری۔ یہاں جو سب سے بڑا معاملہ ہے وہ چین، آپ کو پتہ ہے سی پیک اور گوادر پر کنٹرول ہے، اور یہاں امریکہ ظاہر مداخلت نہیں کر سکتا۔ پاکستان نے بھی جو راستہ دیا ہے وہ بھی ظاہر ہے چین کی طرف سے ہی دباؤ ہوگا کہ زمینی راستہ کھولیں، کیونکہ امریکہ تو اس وقت روکنے کے لیے چین کی سپلائی، یہ جو کچھ ہو رہا ہے چین کے تیل کو روکنے کی کوشش ہے۔ اور یہاں روس پر بھی پہلے پابندیاں لگائیں، وینزویلا پہ بھی قبضہ کیا، اب ایران پہ بھی تھا، اور اس میں امریکہ کی کوشش ایران کے ساتھ چین دونوں یہاں پیٹرول کی قلت پیدا کرنے کا
اب انہوں نے اپنا دیکھیں ابنائے حرمز پہ ناکہ بندی کی اصل وجوہات بتائی ہیں کہ یہاں ہم محاصرہ کر کے ایران کی صنعتوں کو ایک لمبے عرصے کے لیے بند کریں. چابہار جو دنیا میں ایران جو اس وقت دنیا میں تیسرے بڑے تیل کے ذخائر ہیں، انہیں روکنے کا کنٹرول کرنے کے لیے ایک پورا معاشی بحران پیدا کریں تاکہ پاسدارانہ انقلاب کے کمانڈر جو وہ اس بحران میں پھنسیں اور پھر وہ ایک دفعہ ایران کی معیشت کو تباہ کرنے کی کوشش. لیکن ایران نے اسی لیے امریکہ سے کہا ابنائے حرمز کھولیں تو پھر بات چیت ہوگی، ناکہ بندی اس کے علاوہ کوئی بات چیت نہیں ہوگی. اب یہاں ایران نے اپنے اتحادیوں کو جنہوں نے امریکہ کی جنگ میں مدد نہیں کی، جاپان جیسے، انہیں آج 20 لاکھ بیرل تیل رکھنے والے ٹینکرز کو گزرنے دیا ہے. یہ باقاعدہ محصول چونگی ادا کر کے گئے ہیں، یاد رکھیں. جاپانی جہاز بڑی خوشی سے چونگی ادا کر کے دے ہیں، پیسے دے گئے ہیں کہ وہ اس نظام کو ماننے کے لیے تیار ہے. اب یہاں پہ سب سے بڑا معاملہ ظاہر ہے ایران کا یورینیم کا ہے. اور دیکھیں یہ کتنا بڑا معاملہ ہے کہ میں آپ کو خبر دوں، یہ بنگلہ دیش ہے جو کہ وہ ایک جوہری توانائی رکھنے والا ملک بن کے بغیر دھماکہ کیے روس کی مدد سے روسٹوم پلانٹ ابھی جو انہوں نے باقاعدہ شروع کیا، بجلی پیدا کرنے کا اسٹریٹجک توانائی کا سب سے بڑا منصوبہ. یہی کام ایران بھی کرنا چاہتا ہے اور کر رہا ہے، کیونکہ جوہری توانائی اس وقت طاقتور اسٹریٹجک توانائی میں سے ہے. اس میں سے ایک تو بہت زیادہ بجلی بنتی ہے انتہائی کم ایندھن سے، اور یورینیم آپ کو پتہ ہے بجلی بنانے میں کوئلے اور گیس کی بنسبت بار بار ایندھن ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑتی. پھر ہوا میں سولر پر آپ انحصار کریں تو وہ موسم پر انحصار کرنا پڑتا ہے. یورینیم سے مسلسل بجلی بنائی جا سکتی ہے. جن ممالک کے پاس یہ سہولت ہے وہاں مہنگائی آپ دیکھیں، وہاں کی انڈسٹریاں دیکھیں، وہ بیرونی دنیا پر کوئی انحصار نہیں ہوتا. آج بھی پاکستان کا سب سے بڑا بحران کیا ہے؟ بجلی، گیس اور پیٹرول. تو ایران نے اسی لیے یورینیم کے اپنے حق سے دستبردار نہیں ہو رہے کہ بجلی یہ معیشت کی طاقت ہے. روس، بھارت، چین، انہیں دیکھ لیں وہ اپنے نیوکلیر پاور میں اضافہ کر رہے ہیں. تو بنگلہ دیش جیسے ملک نے اپنے بجلی کی کمی کو پورا کرنے، صنعتوں کو بڑھانے کے لیے اتنا بڑا کام کر لیا جو پاکستان سوچ بھی نہیں سکتا. ہماری ایٹمی ٹیکنالوجی 1980 سے ہے اور یہاں بھی نیوکلیر پاور پلانٹس لگے ہوئے ہیں، کراچی میں بھی اور چشمہ میں بھی. لیکن جو اربوں ڈالر چاہیے معیشت کے لیے وہ ان کے پاس ہے ہی نہیں. یہاں کھانے کو گیا، نہانے کو گیا، عالمی پابندیاں دباؤ سے ہی ڈر کے مارے کچھ کرتے ہی نہیں. ان کے پاس تو ایک دن کے اسٹریٹجک ریزرو، ایمرجنسی میں پیٹرول گیس کے ریزرو نہیں ہے. آپ اندازہ کریں ان کے پاس یہ صلاحیت نہیں ہے، اوپر سے امریکی دباؤ الگ. یہ تو عمران خان روس سے سستا تیل لینے گیا، انہوں نے نہیں لینے دیا، حکومت گرا دی. بنگلہ دیش نے روس کے ساتھ مل کر یہ ٹیکنالوجی اور اپنی فنڈنگ سے یہ صلاحیت حاصل کری. یہ ہے لیڈرشپ پاکستانیوں، خدا کریے غور کرو. ٹھیک ہے وہاں کوئی باجوہ نہیں ہے، وہاں کوئی اردنیوں کی حکومت نہیں ہے اور وہ ملک کے ساتھ مخلص ہیں، لیکن اس بات پہ غور کریں بنگلہ دیش کسی پڑوسی کے ساتھ جنگ لگانے کو تیار نہیں. وہاں افغانستان کسی طرح کوئی معاملہ نہیں. یہاں تو افغانستان کے ساتھ سیز فائر کے بعد جنگ شروع ہونے والی ہے. افغانستان کہہ رہے ہیں یہ جنگی جرائم کر رہے ہیں، ہم اس کا بدلہ لیں گے. یہ تو خدا نخواستہ دہشت گردی کی نئی لہر کا معاملہ شروع ہونے والا ہے. یہاں تو بڑی مشکل سے عید پہ آپ کو پتہ ہے سیز فائر ہوا تھا افغانستان سے، سعودی عرب، ترکی اور قطر کی مدد سے. وہ اب اپنے کاموں میں مصروف، اب تو کسی نے سیز فائر نہیں کروانا. تو یہ مڈل ایسٹ میں کردار ادا کرنے پہنچ گئے، سعودی عرب کے دفاع کے لیے فوج بھیج دی، اور یہاں اپنے ملک میں یہ حالات ہیں، اپنے ہی لوگوں پر ڈرون بھی، اپنے ہی لوگوں کے ساتھ جنگ بھی. یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے آپ دیکھیں، ان کی تو مصروفیت دیکھیں. میں تو ان کی مصروفیت پہ حیران ہوں. ایک طرف ٹرمپ کی خدمت، اس کی دم چومنے کی جو خود کہتا رہا، اس سے فرصت نہیں ملی. جو فرصت ملی تو عمران خان کو دبانے، تحریک انصاف کو کچلنے آ گئے، عدلیہ کو کمزور کرنے. ابھی بھی آج بھی عدلیہ میں انہوں نے دیکھے تبادلوں کا جو کام کیا. جسٹس محسن اختر کیانی ایک مثال نے، اسلام آباد میں سب سے سینئر جج ہے. یہ عہدہ چیف جسٹس کا اسلام آباد کا ان کا بنتا ہے. لاہور ہائی کورٹ میں ان کا تبادلہ کر کے انہیں سینیورٹی لسٹ میں 15ویں نمبر پر لے کے جا رہے ہیں. تو پہلے 18ویں نمبر سے چیف جسٹس ڈوگر کو اٹھا کے اوپر لایا، اب انہیں اتنے سینئر بندے کو نیچے پھینک دینا. ایک طرف عدلیہ میں 26ویں 27ویں ترمیم کی، ساتھ ساتھ تحریک انصاف کو بھی کچلنا، رگڑنا لگانا. اب اس سے کیا ترقی ہونی ہے؟ کیا ایٹمی توانائی اور یہ معاملات ہونے؟ انہیں پاکستان سے یقین کریں لگتا ہے خدا کی قسم کوئی غرض ہی نہیں، نہ پاکستان سے نہ پاکستانیوں سے. میں تو پاکستان کا جب ذکر کروں خان ذہن میں آتا ہے. اس وقت تو تحریک انصاف والے بھی ستو پی کے بیٹھے، انہیں تو شرم بالکل، یقین کریں انہوں نے منہ پہ تبت کریم ملی ہوئی بغیرتی کی. تینوں بہنیں خان کی کہہ رہی ہیں، علیمہ خان، نورین خان، عظمیٰ خان، کہ تحریک انصاف کے تمام رہنما جس میں سہیل آفریدی بھی شامل ہیں، یہ لوگ خوشیاں منا رہے ہیں. اس سے کیا عمران خان کو یا پاکستان کو فائدہ ہو رہا ہے؟ یہ جو ان کی حکومتیں ہنسیاں کھیلیں چل رہی. رات گئے بھی عمران خان کو بغیر اسپتال لے گئے، فیملی کو بتائے، میڈیا سے پتہ چلا. اور یہاں ایم این ایز، ایم پی ایز، سینیٹر، یہ اتنی آسانی سے 1 روپیہ لگائے بغیر کوئی مہم چلائے خان کے نام پر، اس کی کپتان چپل کے صدقے میں، حقیقت میں یہ سارے کے سارے نشستوں پہ پہنچ گئے. ایک دن بھی یہ لوگ اکٹھے ہو کے اڈیالہ جیل میں، ایک دن بھی. آپ اندازہ کریں یہ 2 سال ہو چکے ہیں عمران خان کو جیل میں، اور عمران خان نے بار بار دہرایا کہ میرا کیس نہ لگے، وہاں سے اٹھنا نہ. یہ جاتے ہی نہیں کیس میں. وکلا بھی، عمران خان کی بہنیں آج بھی وہاں بیٹھی ہوئی
اور لیڈرشپ کو شرم دلانے کی کوشش کریں. اتارو چوڑیاں, بے شرمی بند کرو. پنجاب اسمبلی میں 102 لوگ ہیں, قومی اسمبلی میں 90 کے قریب ہیں, خیبر پختونخوا میں 97 کے قریب مستنڈے ہیں, لاکھوں کی تنخواہیں ہیں, ان کی گاڑیاں ہیں, برات ہیں, سفری ٹکٹ ہے, خاندان سمیت عیاشی ہیں, اور ساری کی ساری عمران خان کے نام پر. دن دہاڑے یہ لوگ عمران خان کے نام پہ فائدہ, انہیں خطرہ ہے جی بس سہیل افریدی نائل نہ ہو جائے, گورنر راج نہ لگ جائے, پارلیمنٹ سینٹ کی نشستیں نہ چلی جائیں. آج وہ عمران خان کی بہنیں پھر بیٹھی ہوئے ہیں. یہ طاقت ہے کہ یقین کریں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے لوگ ان سے بہت بہتر نظر آتے ہیں. ان کو دیکھیں, ان کو دیکھیں, یقین کریں وہ بہتر نظر آتے ہیں. یہ بھول جاتے ہیں کہ جتنا عرصہ یہ اقتدار پہ رہیں گے اپنی سیاست کا اختتام کریں. جیسے محمود خان, پرویز خٹک, جہانگیر ترین کا حال ہوا, بڑی لمبی لسٹ ہے, یہ سارے اسی طرف جائیں گے. بہرحال ابھی اسٹیبلشمنٹ کا ایک اور, یہ ابھی جو آپ نے ٹاؤٹ دیکھا نا اینکر, وہ جو سریعام والا, ایک اطلاع میرے پاس آئی کہ ایف آئی اے کے کیس میں اسے گرفتار کرنے کی پوری پلاننگ تھی کہ اس پورے ایف آئی اے کا جو معاملہ تھا اس پہ سے گرفتار کر کے ڈالیں, ایک ویڈیو بنائیں, بیانیہ بنائیں کہ دیکھیں جی یہ بھی کتنا عظیم شخص ہے اینکر. اے آر وائی کی پہلے 1 کروڑ کی نوکری چھوڑی سیاست کے لیے, 3 اہلیہ اپنی بچے چھوڑے, اور جس طرح تحریک انصاف کے لوگ جیل میں, یہ بھی جیل میں. یہ پورا پلان تھا ایف آئی اے کی اس پوری ویڈیو میں, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. لیکن وجہ کیا نکلی, ذہنی طور پہ کہتا ہے میں تیار نہیں ہوں جیل کاٹنے کے لیے. اندازہ کریں کہ ان حالات میں یہ لوگ جیل جانے پر یہ بھی تیار نہیں, اتنے ڈرتے ہیں. اور خان کی بے گناہ جیل کو تقریباً 1000 دن ہونے والے ہیں. یہاں تحریک انصاف کی قیادت کو یقین کریں, اب تو تھوڑا سا عرصہ کچھ اور گزرے گا, اس کے بعد ان لوگوں نے ان کو وہ کچھ کہنا ہے جو میرے خیال میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو بھی نہیں کہتے. اور انہیں جن ان کے کچھ لوگوں نے کہا ہے جی ہمیں جو مرضی کہے, آپ پہلے نون لیگ کو کہتے ہیں تو کیا فرق پڑتا ہے. فرق پڑتا ہے تو گھروں میں حملے کرتے ہیں نا, فرق نہ پڑتا تو کیوں لوگوں کے گھروں میں حملے کریں. تو فرق پڑے گا اور ٹھیک ٹھاک پڑے گا جب پورا پاکستان یکمشت ہو کے عوامی سطح پر ان رہنماؤں کو, جو ابھی 1 مئی کو ان کو لاہور جانا ہے, اب ان کو یہ دیکھنا ہے ایک اکٹھ کیسے ہوگا. لیکن یہ عمران خان کی جب تک اڈیالہ جیل نہیں جائیں گے لوگ ان کی جان نہیں چھوڑیں گے, چاہے وہاں ملاقات ہو یا نہ ہو. تو یہ انشاءاللہ اگلے ویلاگز میں بھی اب مسلسل توپوں کا رخنی کی طرح ہوا کرے گا. اپنا خیال رکھیں. انشاءاللہ مجھے اگلے ویلاگ تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.